नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। जहां हमारे माशरे में और बहुत सारे अलमिया हैं, वहीं पर माशरे का एक अलमिया ये भी है कि अगर कोई जिस्मानी तौर पर बीमार हो तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। किसी के मैदे में दर्द है, किसी को जो है वो जिस्मानी तौर पर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, कहीं दर्द है, घुटनों का दर्द है, या चलते फिरते जो है वो कहीं पर कोई तकलीफ महसूस होती है तो डॉक्टर से रुजू कर लें। किसी को बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, सर में दर्द हो गया तो डॉक्टर की दवाई खा लें। लेकिन जो जहनी बीमारियां होती हैं ये तो नज़र नहीं आती। लोग ऐसा कहते हैं, इनका दर्द नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ये जहनी बीमारियां असल में नज़र आती हैं आपके रवैये से। आपका बिहेवियर साबित करता है कि आप नॉर्मल हैं या कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मल सिचुएशन जो है वो आपके साथ चल रही है। एबनॉर्मल होने का मतलब पागल होना नहीं होता। एबनॉर्मलिटी के बहुत सारे जो है वो मराहिल हैं जिन्हें हम देखते हैं उन एस्पेक्ट्स में या उन चीज़ों में कि एक बंदा जो है वो उसका बिहेवियर किस हद तक नॉर्मल एक इंसान वाला बिहेवियर है, या अगर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो इसमें ये चेंजिंग जो है वो किसी जहनी बीमारी की वजह से तो नहीं आ रही। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई एंजाइटी या डिप्रेशन में आता है तो एकदम उसको मशवरा दिया जाता है कि बस अल्लाह से दिल लगा लो, अल्लाह के साथ जो लगाव करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ अल्लाह के साथ दिल लगाने से वाकई इत्मीनान है और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन अल्लाह ने जो जहनी बीमारियाँ यहाँ पर हमें इंसान को भेजा है, और जो इंसान जो है मुख्तलिफ रवैयों का शिकार होकर कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी स्ट्रेस का शिकार होता है, ये जहनी बीमारियां हैं। इन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप एक तरफ अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो भी अल्लाह यही कहता है कि दुआ के साथ दवा की ज़रूरत होती है, और दवा जो है वो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। तो इसीलिए हम क्यों माहिर नफ्सियात को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को क्यों हम डॉक्टर नहीं तस्वुर करते? क्यों हम इनके पास जाने को जो है वो मायूब समझते हैं, या फिर हम ये समझते हैं कि ये पागलों के डॉक्टर हैं? पागलों का डॉक्टर कोई नहीं होता। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी जहनी बीमारियों के लिए ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो आपका इलाज बातों से भी करते हैं और आपका इलाज जो है वो आपको मेडिसिन देकर भी करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन सिर्फ नमाज पढ़ने या अल्लाह के साथ कांटेक्ट करने से जो है वो कम तो हो सकती है, लेकिन इसको दूर करने के लिए आपको मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपको थेरेपीज भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि दुआ के साथ दवा इंतहाई ज़रूरी है। आज इसी पर बात करेंगे कि हमारे माशरे में इस चीज़ का फुकदान क्यों है। अगर आप जिस्मानी बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जहनी बीमारी को आप बीमारी कंसीडर क्यों नहीं करते? जहनी बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में बात क्यों नहीं की जाती? जहनी तौर पर मफलूज आदमी जो कि एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, या एक खुद पसंद आदमी, या ऐसा आदमी जो एग्रेशन लेवल जिसका ज्यादा है, जो गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी करता है, या जिसमें टेम्परामेंट जो है वो नहीं है, ऐसे लोगों को डील करने के तरीकेकार क्या हैं? और अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, आपके बहन भाइयों में, आपके दोस्तों में मौजूद हैं जिनसे आप इरिटेट होते हैं, जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोग जहनी तौर पर बीमार तस्वुर किए जाएंगे जो नॉर्मल बिहेवियर के साथ आपके साथ नहीं रह रहे। अगर उनका एग्रेशन लेवल भी हाई है, वो चीज़ें तोड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इट्स मीन कि उन्हें डॉक्टर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर वो किसी भी मामले को बार बार दोहराते हैं, इवन अक्सर लोगों को जो है वो यहाँ पर इस तरह की बीमारियां होती हैं कि जिसे आप वहम कहते हैं, तोहमात कहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे मुख्तलिफ जिन्नात नज़र आते हैं, शक्लें नज़र आती हैं, होता कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशंस होती हैं, और इंसान अपनी इमेजिनेशन में अपने लाशऊरी कैफियत को सामने रखते हुए अथा वो कहते हैं दलदल, उसके अंदर जो है वो घुसता चला जाता है। इस पर बात करते हैं। अभी पहले जो है वो हम राना जाहिद अली की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमारे माशरे में ज़हनी सेहत को आज भी संजीदगी से नहीं लिया जाता। डिप्रेशन, एंजाइटी, जहनी दबाव, ख़ुदकुशी जैसे संगीन मसाइल को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या इन्हें बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज़ पढ़ा करो, या पागलपन तो नहीं हो गया है जैसे जुमलों से दबाने की कोशिश की जाती है। ये रवैया ना सिर्फ मुतासरा फ़र्द के लिए ख़तरनाक होता है, बल्कि माशरे में जहनी बीमारियों के ख़िलाफ़ एक गहरी दीवार खड़ी कर देता है। ख़ास तौर पर नौजवान, ख़वातीन, तलबा और रिटायर्ड अफराद इस खामोश बीमारी का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जहनी दबाव का बराह रास्त ताल्लुक़ जिस्मानी सेहत, ताल्लुकात, काम करने की सलाहियत और ख़ुद एतमादी से है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना शर्मिंदगी और मायूब समझा जाता है। ये वो मौजू है जिस पर खुलकर बात होना अब नागज़ीर हो चुका है, क्योंकि खामोशी यहाँ मौत जैसी है।
جی ناظرین، آپ نے پورا رپورٹ جو ہے وہ دیکھ لی ہے. اب اس حوالے سے ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں اسے بیماری ہی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ڈپریشن یا انزائٹی کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ آپ ذہنی دباؤ میں ہیں، آپ جو ہے وہ تھوڑا سا دل لگائیں، کہیں لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں، چیزیں کریں تو یہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. خود بخود ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے انزائٹی، خود بخود ٹھیک ہونے والا ڈپریشن نہیں ہے. ایسی بیماری کی جو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ موجود ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے. رانا زاہد علی، آپ کیا کہیں گے؟ نوجوان خواتین دیکھ لیں، آپ نوجوان مرد دیکھ لیں، آپ یہاں بچے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ انزائٹی لازمی نظر آئے گی، ڈپریشن لازمی نظر آئے گا، سٹریس لازمی نظر آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو بیماری نہ کنسیڈر کرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. دیکھیں ہمارے معاشرے کا اور پاکستان کی جو عوام ہے، اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ڈپریشن ہے، ہمارے یہاں پر انزائٹی ہے اور خودکشی جیسے رجحان، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہم بیماریاں نہیں کنسیڈر اس کو کر پا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے یہاں پر کوئی ہمارے ساتھ چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، آپ نے بتایا کہ ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وقتی طور پہ جو ہے نا اس کو غصہ چڑھ گیا ہے، یہ وقتی طور پہ جو نقصان بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کا ذکر کرو، بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ نماز اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ چیزوں کو کم کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہم ان چیزوں کو یہ آر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، یہ بتانے کے لیے کہ جی مجھے جو ہے وہ غصہ چڑھتا ہے، مجھے چڑچڑا پن ہے، میرا کام میں دل نہیں کرتا، کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یار یہ ذہنی مریض ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ایک ایسی ہی بیماری ہے، اگر آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی ہے، جیسے آپ کو دل کی، گردے کی اور کسی اور چیز کی بیماری ہے، دیکھیں اس کی بھی آپ دوائی کھاتے ہیں، ساری زندگی آپ کھاتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی میتھ قائم ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے اس کی دوائی کھا لی تو وہ ڈاکٹر صاحبہ ساری زندگی آپ کو ان دوائیوں کا جو ہے نا غلام بنا دے گی، آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جائے، کیا اگر گردوں کی بیماری ہو جائے، بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے تو وہ ساری زندگی دوائی نہیں کھاتا؟ کیا وہ ایڈکٹ نہیں ہوتا؟ تو ڈاکٹر صاحبہ اسی طرح جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں جن کے بڑے نام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جو علامات آپ نے بتائی، غصہ اور چڑچڑا پن، کام کا دباؤ، دیکھیں پاکستان کے حالات، اس میں جو ہمارے ایک معاشی ہے اور ہمارے گھریلو حالات جو ہے وہ بھی بڑا کردار ادا کرتے ہیں. غربت ہے، ہمارے پاس جابز کا نہ ہونا ہے، ہمارے معاشرتی رویے. اگر آپ یہی دیکھیں نا، اگر کسی امیر کنٹری میں، یورپ کنٹری میں، تو ڈپریشن اور انزائٹی جیسے مسائل کم ہیں، وہ ہیپیسٹ نیشن ان دا ورلڈ ہیں. اور ہم کیا پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سیڈ، مایوس وہ افراد ہیں. اچھا ہم تو اتنے فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ بھی کہیں چلی گئی ہے. ایگزیکٹلی اسی کے آپ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ دیکھیں تو آپ کو اتنے ڈپریس لگیں گے. اب کسی نے اگر جو ہے وہ لاکھوں روپے گھر کے بل جمع کروانے ہوں گے تو وہ مسکرا کے تو نہیں جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرے گا. اگر کسی کی جو ہے وہ لائبلٹیز اس کی اماؤنٹ سے جو وہ کماتا ہے اس سے زیادہ ہوں گی، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری کر پائے گا؟ ایک شخص کا ڈپریشن لیول آپ شاید کسی کے رویے کے حوالے سے تو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کوئی بیچارہ جو ہے وہ جیب سے خالی ہے، جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ خرید نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، اپنی پسند نہیں جو ہے وہ کر سکتا، تو اس کے ڈپریشن لیول کو کم تو جو ہے وہ معاشرہ کرے گا نا، ہماری حکومت کرے گی، ریاست کرے گی. بیسیکلی جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب تک وہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا نہ کرے، بنیادی سہولتیں جو ہے وہ عوام کو فراہم نہ کرے، اس عوام میں، اس نیشن میں ڈپریشن لیول بڑھ جاتا ہے، جہاں پہ اسے بنیادی سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان جیسی جو ہے وہ ملک جو کہ اب دفاعی ممالک کی صف میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جو ہے وہ شامل ہونے میں صرف اور صرف فقدان ہے تو ذہنی خرافات کا، ذہنی اذیتوں کا، جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ حسد کیا ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ جیلسی جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ حسد کہتے ہیں، کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ بھرتا ہوا دیکھنا اور جیلسی فیل کرنا، حسد کرنا، کیا آپ اسے ذہنی بیماری نہیں کنسیڈر کرتے؟ آپ کے ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ حسد کا شکار ہے، تو آپ انہیں نارمل بیہیویئر کے ساتھ جو ہے وہ انسان کنسیڈر کریں گے؟ کیا آپ کے ہاں، آپ کے نزدیک یہ اب نارمل بیہیویئر نہیں ہے کسی سے حسد کرنا؟ کیونکہ اس کا حکم تو اسلام بھی نہیں دے رہا، اس کی بات تو سائنس بھی نہیں کر رہی ہے. اٹس مین کہ آپ کے جو کیمیکلز پروڈیوس ہو رہے ہیں آپ کے دماغ میں، وہ ایسے کیمیکلز ہیں جو تیزاب پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کے پورے جسم میں آپ کو خوشی کے ہارمونز خارج کرنے میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، بیکاز آف کہ آپ کی تھاٹس ایسی ہیں. کیونکہ ذہن کا سارا دار و مدار، بحیثیت ماہر نفسیات میری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آج کا اگر یہ پروگرام یا ٹاپک رکھا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور ماہر نفسیات اس جو ہے وہ جگہ پر نہیں ہے، تو میں آپ کو اس چیز پر جو ہے وہ گائیڈ لائن لازمی دوں
کہ سائیکولوجیکل پروسیس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی تھاٹس کیا ہیں. آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے دماغ کا جو آپ کا پورا کرائٹیریا ہے, جو محور ہے, یہ ایک پورا گراؤنڈ ہے. اس گراؤنڈ میں آپ نے جتنا مرضی, آپ کی مرضی ہے گند اکٹھا کر لیں, اس گراؤنڈ میں جتنی مرضی آپ صفائی جو ہے وہ کر لیں, پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس آپ کے دماغ سے آتی ہیں. دل کا کوئی فنکشن نہیں ہے, دل صرف ایک پمپنگ مشین ہے جس نے پورے جسم کو جو ہے وہ خون کی سپلائی دینی ہے. دل بند ہو گیا تو خون کی سپلائی بند ہو گئی. دل صرف اور صرف کتابوں میں یا شاعری میں اچھے لگتے ہیں, میرا دل نہیں کر رہا, میرے دل سے بات نکل گئی. بیسیکلی یہ دماغ کا کام ہے. دماغ آپ کو میسج دے رہا ہے, دماغ اچھا یا برا جو ہے وہ سمجھ یا سوچ رہا ہے, یہ تھاٹس ہے, اسی سے آپ کا بیہیویئر بنتا ہے. اور پھر اسی کے بعد آپ ڈپریشن, انزائٹی یا سٹریس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. یہ فیلنگز کا دار و مدار آپ کا تھاٹ سے نکلتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت انزائٹی, ڈپریشن یا سٹریس میں ہیں اور بہت ارلی ایج میں ہیں, یعنی کہ ینگسٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا علاج کروائیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں, ماہر نفسیات کے پاس جائیں, میرے پاس آ سکتے ہیں, کسی اور ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں. وٹ ایور آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ آپ ان سے ضرور رجوع کریں. ہم کوئی پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے, آپ کے سٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ آپ کا علاج کرتے ہیں. اب بتائیے رانا زاہد علی آپ, تاکہ میں اس کو تھوڑا سائنسی طور پر میں نے جو ہے عوام کو سمجھا دیا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ سٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ صرف ایکسپرٹ, صرف آپ کے ڈاکٹر کے پاس ہے, ادروائز آپ خود اس کا علاج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں پاکستانی نیشن کی ہم بات کر رہے تھے. میرا پچھلے 4-5 سال پہلے 5-6 کنٹریز میں جانا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ یقین مانیں گے, ایئرپورٹس کے اوپر جب ہم اپنی پاکستانی نیشنز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے اترے ہوئے, مرجھائے ہوئے, ایسے کہ جیسے کوئی ہمارے, آپ فرض کریں کہ ابھی ہم نے کوئی چیز ہمارے سے غلط کام ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب دوسری کنٹریز کے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, ہنسی, ایک خوشی نظر آتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات ہے نا, دیکھیں اگر ہماری بیسک نیسیسٹی آف لائف جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ پوری نہیں, ہیلتھ کے ہمارے پاس مسائل ہیں, ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیں وہاں پر غریبوں کا جو خاص کر علاج ہے ڈاکٹر صاحب اس کو نہیں پوچھا جاتا ہے. آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں اور آج کل جو خاص کر معاشرے میں آپ کسی بازاروں میں چلے جائیں, کہیں پر چلے جائیں, غریبوں کے ساتھ آپ نے کیا ظلم روا رکھا ہوا ہے. مہنگائی کتنے, آپ کی چینی دیکھ لیں ڈاکٹر صاحبہ 200 روپے کلو ہوئی, آپ کے بجلی کے بل آ رہی ہے, تو یہ فلاحی ریاست بن رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا اثر نہیں ہے. بچے جو اب آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ اس چیز کا کیا علاج ہوگا کہ جی آپ کے ملک میں چینی مہنگی ہو گئی ہے, آپ کے ملک کا آٹا مہنگا ہو گیا اور ایک بندے کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ آٹا اور چینی خریدنے کے پیسے, دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اس ڈپریشن کا آپ کیسے علاج کریں گے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا اس ڈپریشن کو کم کرنا. تو عوام کا جو ہے وہ تقریباً 70% ڈپریشن تو جو ہے وہ حکومتوں پر ہے کہ انہیں بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنا علاج کروانے سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ آنے والوں کو خوار کیا جاتا ہے. اس بندے کو غلط انجیکشن لگا کے اگر موت کے منہ میں بھیج دیا جائے تو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انجیکشن کون سے لگا رہے ہیں. اس میں مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ایک ایکو کا میرا آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں کہ اگر آپ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ میں نے ایک ایکو کروانی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو 5 سے 6 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے. اب وہی اگر آپ کے پاس 3500 روپے ہو تو اسی دن آپ کی ایکو ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈفرنس نہیں ہے. غریب آدمی نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے غصے کا اظہار نہیں کرنا, اس نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا یہ دیکھیں, جب آپ عوام کا روزگار چھینیں گے, عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو ڈاکٹر صاحب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ خودکشی جیسے معاملات ہوں گے, وہ ڈپریشن کے معاملات میں جائے گا, وہ انزائٹی میں جائے گا. اور ہمارے زیادہ تر جو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک رول تھا پہلے کہ ہم ذہنی کتنے بیمار ہیں, ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا. اگر میں ایک بات کروں گری شاہو سے لے کے دھرمپرے تک, صدر تک, ڈاکٹر صاحبہ پہلے کچھ چند فارمیسی ہوتی تھی, فوڈز بیکری کا بہت زیادہ کام ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحبہ آج آپ دیکھیں ہر آپ کو 1 کلومیٹر کے اندر 6 سے 7 فارمیسیز ملیں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہم بیمار ہو رہے ہیں. بیسیکلی ہم ذہنی طور پہ بیمار قوم ہے. جسمانی طور پر ہم بیمار تبھی ہوتے ہیں جب ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اپنے اندر اکٹھی کر لیتا ہے, اور اس کے بعد بیمار ذہن کے ساتھ ہم اپنا ایک جسم بھی جو ہے وہ بیمار کر لیتے ہیں. مینٹلی طور پہ جو اسٹرانگ لوگ ہیں وہی فزیکلی طور پہ اسٹرانگ رہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, اپنی ڈائٹ کا پلان کرتے ہیں, اپنی ایکسرسائز پلان کرتے ہیں, اپنا ڈیلی شیڈیول پلان کرتے ہیں. سارا دن لیٹے ہوئے سوئے ہوئے لوگ اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے رہتے ہیں, اور جب اسپیسیفک کسی ایک ٹائم میں اٹھ کے اب انہیں اپنی انرجی کسی چیز میں لگانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی وہ نیند کا شکار رہتے ہیں, تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں. یہی وجوہات ہے جس کی بنا پر آپ نے اپنے مائنڈ کو تھکا دیا. زیادہ تر آپ کا اسکرین ٹائم, موبائل فون کے ساتھ جو ٹائم ہے, یہ آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ آپ مسلسل
کچھ ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز اسکرال کرتے ہیں دوسری آ جاتی ہے, دوسری اسکرال کرتے ہیں تیسری آ جاتی ہے. مائنڈ کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی ایک چیز پہ فوکس ہو کر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے, جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے. اسے بغیر دیکھے جو پہلا سگنل جو ہے وہ دماغ کو کنورٹ ہوتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو, اسی پر فوکس ہوتا ہے. تو یہی تو باتیں غلط ہیں, کیونکہ ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہے, ہمارا کھانا ڈسٹرب ہے, ہماری ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, ہم پیدل چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو پھر آپ کا جسم آپ کے دماغ کا ساتھ کیسے دے گا؟ ذہنی طور پہ بیماریاں تو جنم لیں گی. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب دیکھیں ایک میں بچہ ہوتا ہے وہ 50 لاکھ روپے کی ڈگری لگاتا ہے, ڈی پی ٹی لے لیں, سافٹ ویئر انجینئر لے لیں, یا اس کی آئی ٹی کی ڈگری لے لیں, اور ڈاکٹر صاحب اس کو جاب نہیں مل رہی تھی. جاب کتنے کی ملے گی؟ 20,000 30,000. اس بچے نے ڈپریشن میں یا اس میں جو ہے اپنا چڑچڑے پن میں نہیں جانا. پھر اس کے آپ کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں, بچوں کے حالات خراب ہیں, گھروں کے ہمارے معاملات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر پیسہ نہیں ہوتا ہے. یہی اگر ہم بات کریں کہ دولت کی جو منصفانہ تقسیم ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی کہ ایکسرسائز کرو, آپ اپنے شیڈیول کرو. آپ اگر ایلیٹ کلاس کو دیکھیں گے یا جن کے پاس پیسہ ہے ان کے تو یہ جو معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سال میں 6 ماہ تو باہر کے ملک رہتے ہیں, اچھی کنٹریز میں رہتے ہیں. جب پاکستان آتے ہیں صحتیں بھی ٹھیک ہے, صحتیں بھی ان کی ٹھیک ہو گئی. غریب آدمی کیونکہ ڈائٹ پلان ہے, بالکل لائف پلان ہے ان کی پلان. اچھا غریب آدمی بھی لائف پلان کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ غریب آدمی جو ہے وہ گندے تیل میں اور گندے گھی جو ہے وہ کھانے چھوڑ دے. غریب آدمی جو ہے وہ صاف ستھری جو ہے وہ سبزیاں استعمال کرنا شروع کر دے. آپ اپنے لیے جو ہے وہ روزانہ واک جو ہے وہ چوز کریں. غریب آدمی کیوں نہیں تر و تازہ رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو کیسے. ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں, بیماریوں کا شکار بندہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ کمروں میں گھسے رہتے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ فل آف انرجی نہیں ہے, آپ کے پاس سورج کی شعائیں نہیں ہے, وائٹامن ڈی کی آپ کے جسم میں کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں, ہڈیاں کمزور پڑتی ہیں, تو دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. مختلف قسم کے وسوسے اور توہمات جو ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی جسم میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں, آپ کے دماغ کو افیکٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ آج میں آپ کو اتھینٹکلی بتا دوں کہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں یہ اوور تھنکر زیادہ ہوتے ہیں, چیزوں کو بہت پوزیسولی دیکھتے ہیں اور بہت جلدی ہائپر سچویشن بھی اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کے کیمیکل آپ کے پوری باڈی کے کیمیکل سے میچ کرتے ہیں. آپ جیسا سوچتے ہو باڈی ویسا ہی ریئیکٹ کرتی ہے, باڈی ویسا ہی رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کی پازیٹیو سوچ آپ کی باڈی کو بھی پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ دیتی ہے. اور اگر آپ بیمار ہیں جسمانی طور پر تو آپ ذہنی طور پر بھی کبھی تر و تازہ نہیں رہ سکتے. ذہنی طور پر بیمار ہیں تو جسمانی طور پر آپ تر و تازہ نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر پاسبلٹی بنائیں کہ ذہنی صحت کا پہلے خیال رکھیں. اگر ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, کوئی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, برداشت نہیں ہوتا, آپ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں, بار بار آپ صفائیاں کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ صفائی پسند ہے, ایکسٹریم لیول پہ بات کرتے ہیں یا ایکسٹریم لیول پہ کچھ بھی کرتے ہیں, تو اٹس مین کہ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اس کا علاج ممکن ہے, آپ اس کو فوری طور پر سٹارٹ میں ہی کور کر لیں, ورنہ یہ پھر کبھی میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں یعنی ایم ڈی ڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جس کو ہم ڈینجرس کنسیڈر کرتے ہیں. یہ ڈینجرس زون ہے ایم ڈی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے وہ اس کے بعد انسان کو زندگی میں واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے, یا تو وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. اکثر اوقات خودکشیاں جو ہیں وہ بائی پولر ڈس آرڈر اور میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ ریسرچ ہے, آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. شیزوفرینیاس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ قسم ہے. انسان کی جب پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور اس میں اگر کچھ چینجنگز آ جائیں کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے یا آپ کے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے, تو آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کرتا, کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا چاہیے, اچھے لوگوں سے ملنا چاہیے. یہ کتنا ضروری ہے یہ بتائیں رانا زاہد علی, اچھے لوگوں سے ملنا, اچھی بات کرنا, اچھا کھانا کھانا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا, یہ آپ کی ہیلدی لائف ہے. اس سے آگے کوئی لائف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں پازیٹیو جو تھنکنگ ہے نا وہ ہمارے برین کے کیمیکلز کو بھی پازیٹیو جنریٹ کرتی ہے, وہ نیگیٹو جو سیلز ہوتے ہیں ان کو مارتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ مجھے جیسی مجھ سے آپ امید لگاؤ گے میں ویسا ہی آپ کو پاؤں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ ہمارے اوپر اگر میں بات کروں اس میں حکومتوں کا جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے بڑا اثر ہو چکا ہے. ایک غریب آدمی نے ڈاکٹر صاحب کیا اچھا سوچنا ہے, اس نے تو رات کو جب آنا ہے تو اس نے اگلے دن کی اس کو روٹی کی بھی فکر ہونی ہے, بچوں کے دودھ کی بھی ہے,
बिजली के बिलों की भी फिक्र है डॉक्टर साहब, उसको अपनी सेहत की तो आप उसको छोड़ दें, तो डॉक्टर साहब उसने क्या पॉजिटिव सोचना था। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये देखें कि मैं हुकूमत से इस टाइम पे ये गुजारिश करना चाहूंगा, हुकूमत ने ये फोर्स बना ली, हुकूमत ने वो फोर्स बना ली, हुकूमत ने ये एक्ट बना दिया कि कोई बात करेगा हुकूमत के खिलाफ तो उसको इस एक्ट लगा के अंदर कर देंगे। खुदारा अभी डॉक्टर साहब आप ये देखिएगा, ये जो फोर्सेस काम कर रही हैं, गरीबों के जो सामान है, एक बंदे ने आपसे मेरे से उधार लेके काम स्टार्ट किया, वो सामान को लेके कबाड़ के दामों तोड़ देते हैं, बेच देते हैं। कोई उनका हराम का माल तो नहीं था ना डॉक्टर साहबा, तो उन लोगों में बेचैनी और जो डिप्रेशन एंजाइटी लेवल नहीं आएगा, वो क्या काम करेंगे। लोगों के पास यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट में आप कितनी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। आपका जो अपना कर्जा है, IMF का कर्जा, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चीजें आपकी महंगी होती जा रही है। जिस मुल्क में चीनी 200 रुपए किलो भी नायाब हो डॉक्टर साहबा, गोश्त आपको कितने रुपए, 1200 रुपए बड़े का मिल रहा है, छोटे का गोश्त 2500 रुपए, कौन खा सकता है डॉक्टर साहब। जो चिकन आपको 500-600 रुपए किलो मिल रहा है, तो उनको खा के डॉक्टर साहब फिर हमारे हालात, गुस्सा भी है, एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है। तो मेरी खुदारा हुकूमत से गुजारिश है, आप फोर्सेस बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन खुदारा कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि गरीब की चीजें अगर आप लेके जाते हैं तो खुदारा उनको कोई डैमेजेस या कोई पेनल्टी डाल के वापस कर दें, ताकि उनके जो है ना दिमाग में डिप्रेशन और एंजाइटी। अच्छा देखिए, एक इंसान को जहनी तौर पर बीमार करना क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। पाकिस्तान में अभी तक इसको क्राइम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। किसी की जहनी सेहत को खराब करना, किसी को परेशान करना, तकलीफ देना, उसे जहनी बीमार करना, ये सब चीज़ें पर जो है इन पर कानून लागू होते हैं और इन पर जो है वो सेक्शन भी होते हैं और सेक्शन लगने भी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे पाकिस्तान में। जहनी तौर पे तंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जहनी तौर पे किसी भी इंसान को मफलूज करना, जहनी तौर पे किसी भी इंसान को टॉर्चर करना, जहनी सेहत किसी की खराब करना, ये सब क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है, इसकी सजा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है जिसमें किसी को जहनी तौर पे टॉर्चर करने, किसी की जहनी सेहत खराब करने या किसी को पागल बनाने तक का प्रोसेस करने और अपने बिहेवियर को ठीक ना करने पर जो है वो सजा दी जाए। अगर हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये चीज इस पाकिस्तान में ले आई, राइज कर दी और इसको असेंबली से पास करवा लिया कि जहनी बीमारियां जो आज जन्म ले रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बुरे रवैयों की वजह से हैं और इन लोगों के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज होने चाहिए जो किसी को जहनी टॉर्चर करते हैं, जो किसी को जहनी बीमार करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आला का ये बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन काम होगा और ये उन करोड़ों लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ होंगी जो इस वक्त जहनी अजियत का शिकार होकर बोल कुछ नहीं पाते, मुख्तलिफ जगहों से अपना इलाज करवा रहे हैं और कुछ के पास तो पैसे भी नहीं है डॉक्टर की फीस देने के कि वो अपना इलाज करवा सकें। तो खुदा के लिए लोगों को जहनी तौर पर बीमार करना छोड़ दें, लोगों को जहनी टॉर्चर बंद कर दें, क्योंकि जहनी तौर पर जिस तरह लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं, जिस तरह लोग अपनी जिंदगियां खत्म करते हैं, ये कत्ल है कि आप किसी को जहनी टॉर्चर करते हैं। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें, चाहे आप घर पर करें, चाहे आप रिलेशनशिप में करें, आप जहां भी जो भी किसी को जहनी टॉर्चर करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरी ये तजवीज़ जो है इसको मद्देनजर रखते हुए असेंबली में इस बिल को जो है वो पास करवाएंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।